LOC पर रकचक्री के मकाम पर एक भारतीय ड्रोन को पाक फौज ने मार गिराया है। तमाम तरह जो मुख्तलिफ वो अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है, जो हटदर्मी दिखा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी पाक फौज दे रही है। इसके अलावा पनामा लीज के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हम तज्जिए पेश करते रहे अपने प्रोग्राम में, वो तमाम तर तज्जिए सच साबित हुए नज़र आते हैं। और अब जो नेक्स्ट वीक जो इम्पोर्टेंट वीक है उसमें भी जो कुछ डेवलपमेंट्स होंगी उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो आज रही वो वज़ीर आज़म की कुछ मसरूफियत रही लाहौर में, वो लाहौर में है और आज वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरहूम जहांगीर बदर साहब के घर गए और उनसे ताज़ियत की। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तबसरे का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी और अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई LOC पर दोबारा जो ड्रोन गिराया है पाक फौज की जानिब से, कल समंदरी हुदूद की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, आज फिजाई हुदूद की। देखें, सबसे पहले तो असल बात से मैं शुरू करता हूँ और फिर ये आता हूँ कि जो साइड पे मुख्तलिफ मामला चल असल मामला जो असल खबर है और जो इस वक्त आप समझें कि सरगोशियों में बात कही जा रही है, पूछी जा रही है, महफिलों में डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि 10 दिन बाद या 9 दिन बाद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने रिटायर होना है। ठीक है, एक्सटेंशन वाला किस्सा तो खत्म हो गया। जो बीच में मैं बहुत पहले से इस प्रोग्राम में जब भी बात हुई तो मैं ये कहता रहा हूं कि एक्सटेंशन की बात ऐसे ही उड़ाई जा रही है, मुख्तलिफ प्रपोजल, एक्सटेंशन तो नहीं है। अच्छा, अब उसमें डिस्कशन इस वक्त क्या है कि अगले 9-10 दिन में नए आर्मी चीफ ने आना है और 2 दिन इसमें 2 दिन यानी 25 और 26 तारीख को वजीर आजम पाकिस्तान मुल्क में नहीं होंगे, वो तुर्कमेनिस्तान के दौरे पे होंगे। अच्छा, 2 रोज उनके आप इसमें से निकाल दें तो 2 दिन के लिए वो तुर्कमेनिस्तान जा रहे हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट दौरा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मुख्तलिफ मुआहदे, तवानाई, गैस, ये वो सारा करेंगे। लेकिन ये इन दिनों में ये जो दिन है तो इसमें से आप ये 2 दिन और निकाल दें, जिसमें मुल्क से बाहर रह के वो फैसला तो करना मुनासिब नहीं लगता, तुर्कमेनिस्तान से वो ऐलान करें। तो वो जो भी ऐलान होना है वो इन दिनों में होना है। अच्छा, कुछ देर पहले एक खबर आ रही थी कि 28 तारीख को जनरल राहिल शरीफ साहब को अच्छा फेयरवेल देने की तैयारी हो रही है वज़ीर आज़म हाउस में। तो जाहिर है कि अगर फेयरवेल उनको 28 को देना है तो 27 का देने का आता है जब वापस आते हैं वज़ीर आज़म, 25 से पहले का दिन आता है। अच्छा, अब इसमें कहीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी होनी है, आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो जनरल राहिल शरीफ साहब की, जो इस महीने नहीं हुई, तीसरे हफ्ते में होगी। तो ये अगले दिन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अब ये जो अभी ड्रोन किया है ना, ये तो भारत की तरफ से जाहिरियत मुसलसल हो रही है और बढ़ेगी, आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया जिस रुख पे जा रही है। मैंने कल भी बात की थी ना, प्यूटिन, उधर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया में हॉक्स यानी उकाब, तेज मजबूत लोग, तैयब एर्दोगान, चाइना, मतलब ऐसे लोग जो कौम परस्त की तरफ जा रहे हैं वापस। तो दूसरी जंग अजीम, हिटलर टाइप पर्सनैलिटी, जो कौम परस्त, बिल्कुल वो किसी और की बात ही नहीं सुन रहे। और मैं एक बात ये भी कहूं, ईरान की हुकूमत हिल रही है। ये मेरा अपना तज्जिया है कि ईरान में हसन रूहानी साहब का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे ही तोड़ेंगे वो जौहरी मुआहदा जो ईरान से हुआ था, उसके नतीजे में हसन रूहानी चूंकि एक इत्तेदाल पसंद शख्स थे, उनको सामने लाया था ईरान ताकि मुआहदा हो जाए। जब मुआहदा टूटेगा तो दोबारा आप समझेंगे फिर वो अहमदी निजाद किस्म के वहां पे रहनुमा की जरूरत होगी। ये इत्तेदाल पसंदी ईरान में भी खत्म हो जाएगी। यानी हसन रूहानी वो जो मुआहदे खत्म हो गए जिसके लिए लाए थे उन्हें, तो वो ईरान फिर अपना दूसरी साइड, यानी ईरान का ईरान में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जबरदस्त ईरान की पॉलिसी है। वो इत्तेदाल पसंद आगे आते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं हालात की मुनासबत से, फिर वो एक बिल्कुल सख्त गिर आता है मौकफ सामने, तो उस सख्त गिर मौकफ आगे आएगा हसन रूहानी। नए जो नया इलाकाई ऑर्डर है उसमें वो फिट नहीं होते। अच्छा, फिर आ जाए पाकिस्तान पे, आ जाए पाकिस्तान में अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ का ऐलान कब करते हैं और किसे करते हैं। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से नामुकम्मल मामलात छोड़ के जनरल राहिल शरीफ साहब जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई, माशी दहशतगर्दी तो बिल्कुल ही नहीं हुई। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान अब
سوال یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا تھا نیشنل ایکشن پلان، جو کہ عاصم باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے جتنا کام تھا کیا، باقی نہیں ہوا، کنٹینیو کرے گا آگے جو انہوں نے بنایا تھا. آپریشن ضرب عضب جو جنرل راہی شریف صاحب کا تھا، کیا وہ کنٹینیو اسی شکل میں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کراچی آپریشن جو سندھ تک جس نے جانا تھا، جو نہیں جا سکا، وہ جائے گا نہیں جائے گا؟ تو اگر نہیں جائے گا تو پھر کراچی میں بھی ختم ہوگا. ایسے ہی ہے نا، کراچی میں کیوں ہوتا رہے گا بھئی؟ آپریشن زبردست میں کراچی میں بھی ختم ہوگا. اس کے نتائج کیا مرتب ہوں گے؟ اگر کراچی میں جاری رہتا ہے اور سندھ میں نہیں جاتا تو یہ تو بات نہیں بنتی نا. تو پھر اس کے بعد کراچی میں بھی ختم کرنا پڑے گا. کراچی میں ختم ہوگا تو کیا نتائج ہوں گے؟ کچھ نتائج آنا شروع بھی ہو گئے ہیں سامنے ابھی سے کہ وہ آپریشن سست ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لوگ وہ نظر آ رہا ہے کہ آپریشن سے گرفتاریاں، وہ جو اسپیڈ تھی اس وقت وہ بالکل ٹھنڈا معاملہ پڑا ہوا ہے بالکل. لیکن جب یہ کیا آپریشن جب واپس اگر ہوتا ہے، دیکھیں اب کسی بھی آپریشن میں جاتے ہیں نا تو اس میں جانا ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں انٹر ہو جائیں. لیکن اس کے بعد اگر واپس ہوتا ہے وہ، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ واپس ہوتا ہے. کیونکہ بلوچستان میں کامیاب ہوا، فاٹا میں کامیاب ہوا، پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں کامیاب ہوا. اللہ کا شکر ہے بڑی حد تک وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے. لیکن اندرون سندھ میں اور پنجاب میں نہیں ہوا. اور اس لیے نہیں ہوا کہ دو بڑی ملکی سیاسی جماعتیں وہاں پر اپنا اثر رکھتی ہیں. تو سوال یہ کہ وہاں پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہاں اگر نہیں ہوگا تو پھر باقی جگہ پہ کیوں ہوا، اور وہاں پر بھی پھر ختم ہوگا، اور اس کے نتائج پھر کیا ہوں گے؟ ہمارے ملک میں بھی فالٹ لائنز ہیں مختلف بنیادوں میں، لسانی بنیادوں میں، باقی معاملات پہ، تو وہ سوالات اٹھیں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، ایک عجب معاملہ طے ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. یعنی ہوتے ہیں نا ریاستیں، ملک ایک وہ ڈیفائننگ مومنٹس ہوتی ہیں نا، فیصلہ کن لمحات. یہ پاناما کا فیصلہ جو بھی سامنے آئے، دیکھیں نا، اس میں اب اگر بابر ایوان، یعنی میں ابھی تک سمجھنے سے، پیپلز پارٹی کی بہت لوگوں سے میری بات ہوئی، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کہنا چاہ رہی ہے. سمجھ تو ہر کوئی رہا ہے، لیکن میں بہت زیادہ اس کو، جی ہاں بالکل. اگر اعتزاز احسن جو ہے سینیٹر اعتزاز احسن وکیل نہیں بن رہے تو سینیٹر بابر ایوان کیسے بن رہے ہیں؟ جی وہ یہ معاملہ کیوں کہتے ہیں جو خوشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لائیں، وہاں ریزالو کریں؟ کچھ تو ان کے مقصد دیکھیں نا، عدالتوں سے نہ ہو نا، پارلیمنٹ میں کیسے ہو جائے؟ پارلیمنٹ میں جج بیٹھیں جو سزا دیں گے. دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس کو. یہ آپ آپریشن اور یہ سب کچھ چھوڑ دیں، یہ آپ انتہا پسندی باقی سب چھوڑ دیں. باقی پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان جتنے فنکشنل یعنی فعال ممالک ہیں پوری دنیا میں، فعال ممالک یعنی فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہیں، جو ناکام ریاستیں نہیں ہیں، جو جمہوریتیں ہیں یا جہاں پہ خلافتیں ہیں یا بادشاہتیں ہیں یا صدارتی نظام ہے، پاکستان واحد ملک نظر آ رہا ہے اس وقت جہاں پہ تمام اشرافیہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے بیوروکریسی میں ہو، وہ ایک بات پہ اکٹھے ہو چکے ہیں کہ احتساب نہیں ہوگا. یعنی اب دیکھیں نا، یعنی کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کسی کو سزا نہیں ملے گی. یعنی میاں نواز شریف یہ نہیں پوچھیں گے کراچی جائیں گے تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کراچی میں گٹر کیوں کھلے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کچرا کیوں، وہ کراچی کسی اور کا ہے. مطلب میاں وزیر اعظم پاکستان کراچی کے اندر کچھ بھی ہو، وزیر اعظم نہیں پوچھیں گے. وزیر اعظم پاکستان یہ نہیں پوچھیں گے کہ اندرون سندھ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں بھوکے، سڑکوں کا کیا حال ہے. مطلب یا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اگر دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں تو لوگوں سے پوچھ لیں. کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو لوگوں سے پوچھ لیں کہ کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا، پورے ملک میں کیا شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ لیکن آپ نہیں پوچھیں گے. آپ کراچی میں نہیں پوچھیں گے، کراچی والے سندھ کا نہیں پوچھیں گے، سندھ والے کراچی کا نہیں پوچھیں گے، سندھ والے پنجاب کا نہیں پوچھیں گے. وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تھر میں بچے کیوں مرے. حکومت یہ نہیں پوچھے گی پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی یہ نہیں پوچھے گی کہ اورنج لائن میں کیا ہوا. ٹھیک ہے، دونوں نندی پور میں دونوں ہیں تو نندی پور نہیں چھیڑیں گے دونوں. پہلی دفعہ پاکستان ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے، یہاں پر پکڑا جائے گا تو وہ آدمی جو کہ اپنے بچے کو روٹی کھلانے کے لیے جس نے چوری کی.
ٹھیک ہے. جس عورت نے کہیں سے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کی کہ اس کو روٹی نہیں مل رہی اور اس کو پولیس نے پکڑ لیا کہ تم نے خودکشی کی کوشش کیوں کی ہے. تو یہ آپ اور جہاں پر آپ کی آبادی، آپ کے نوجوان، آپ کے گریجویٹس، آپ کے پڑھے لکھے لوگ یا آپ کے جن کے پاس ڈگریاں نہیں بھی ہیں، وہ جو آپ کے محنتی لوگ ہیں، وہ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ایک دوسرے، یعنی رسمن پوچھ لیں نا، تھوڑا سا پوچھ لیں کہ یار یہ زیادہ نہیں ہو گیا، اس سندھ میں کچھ زیادہ نہیں کر لیا، یار تم لوگوں نے پنجاب میں کوئی تھوڑا سا بات ہی نہیں چھیڑنی آپ نے، اس کے یہ بات ہی نہیں کرنی آپ نے کہ اورنج لائن میں، میٹرو لائن میں، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میں کیا ہوا، تھر میں بچے کیوں مرے، ہاسپٹلز میں سندھ کے کیا حال ہے، تعلیم کا کیا حال ہے، کراچی کے فنڈز کدھر گئے سارے، اتنے جو بلدیاتی فنڈز ہیں، کچھ بھی نہیں آپ نے ایک دوسرے سے پوچھنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جمہوریت خطرے میں ہوگی. تو پوچھو ہی نہ ایک دوسرے سے، چھیڑو ہی نہ اس ذکر کو. اچھا، تو اب یہ ریاست نے یہ طے کرنا ہے. میں نے ابھی ایگزیکٹ اس کے فگرز دیکھی، اب آپ حیران ہوں گی سن کے، میں جلدی سے نکل. نندی پور پروجیکٹ تھا $329 ملین کا، ٹھیک ہے. یہ چلا گیا $847 ملین پہ. اس میں کتنی کرپشن ہوئی؟ $518 ملین. $518 ملین ہوا میں غائب ہو گئے ایک ڈالرز. اب نیلم جیلم میں سنیں آپ، یہ تھا 15 ارب کا، اور یہ کہاں تک چلا گیا خرچہ؟ 414 ارب روپے پہ. اس میں سے کتنی کرپشن ہوئی؟ 390 ارب روپیہ. 390 ارب ہوا میں چلے گئے. اور تیسری آخری مثال، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ 37 ارب سے سٹارٹ ہوا اور چلا گیا 81 ارب پہ. اس میں 44 ارب روپیہ ہوا میں اڑ گیا. یعنی اب آپ پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوا، کیسے ہوا. یہ ملک ایسی جگہ کھڑا ہے. اب یہ جو آپریشن ضرب عضب تھا، یہ نیشنل ایکشن پلان پہ ساری پارٹیوں نے سائن کیا تھا. کیا وہ جنرل راحیل شریف صاحب کے جاتے ہی وہ ایک اور اے پی سی بیٹھے گی اور اس میں ہوگا کہ نہیں یار اس میں ایسا کرو کہ صرف انتہا پسندوں کو فاٹا میں ادھر ادھر کرتے رہو، باقی نہیں. باقی وہ جو دہشت گردی اور معیشت کا آپس میں تعلق ہے کہ یعنی آئندہ سے ایسا ہو، میرا خیال ہے ایسا ہونا چاہیے پاکستان میں کہ ہر چور جو ہے وہ کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں جا کے داخل ہو جائے، تاکہ اس کو جہاں پکڑا جائے، عام سڑک پہ ہوں گے نا آپ تو پکڑ لے گی پولیس آپ کو. اگر عام آدمی ہوں گے نا آپ چوری کریں گے، کوئی چپل بھی چورا لیں گے کسی کی، آپ کو پولیس لے جائے گی. آپ اپنی جیب میں ایسے کارڈ نکالیں، چوری کریں، کارڈ نکالیں، یہ میں اس پارٹی کا آدمی ہوں، وہ کہیں پولیس والے کہ سلام صاحب جائیں. آسان طریقہ ہے نا. لائسنس ٹو، جیسے جیمز بانڈ ہوتا ہے لائسنس ٹو کل، تو یہاں لائسنس ٹو کل بھی ہے اور لائسنس ٹو بل بھی ہے. لائسنس ٹو بل بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے بل بھی لوگوں پہ ڈالیں اور ساتھ ہی چوری بھی کریں. یہ وہ امپورٹنٹ سوال ہیں جو ان اگلے ہفتے 10 دن 12 دن میں طے ہونے. یعنی کراچی میں اگر آپ آپریشن کو ریورٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر گولیاں چلیں گی دوبارہ، سیاسی طور پہ بالکل مفلوج پڑی ہیں. سب انتظار کریں 10 دن بعد کا. پاناما لیکس، اب آپ دیکھیں پاناما لیکس، فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے فیور میں آ جائے، چلیں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کی فیور میں آ جائے فیصلہ، حکومت کی فیور، وزیر اعظم صاحب جیت گئے کیس، فرض کریں، تو کس بنیاد پہ جیتیں گے وہ؟ کہ میرا نام نہیں تھا. رائٹ. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا خوفناک ہے کہ میرا نام نہیں تھا، میرے والد کا تھا اور میرے بیٹوں کا تھا. یعنی میں نے کل بھی جو بات کی تھی، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پہ کہ یہ کیا صورتحال ہے. یعنی وہ قطر کا ایک خط بالکل ویسی آیا ہے جیسے ایک وصیت آئی تھی پہلے. بات یہ ہے کہ یعنی اس گراؤنڈ پہ میاں نواز شریف صاحب وہ مقدمہ جیتیں گے. پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ وہ بالکل کرپشن اس ایشو کو، وہ یعنی اعتزاز احسن صاحب کو آپ سائڈ پہ رکھیں یا باقی کچھ لوگوں کو سائڈ پہ رکھیں، لیکن اس کے بعد وہ بھی اس کو کھینچنے میں کامیاب ہو گئے. وہ کہتے ہیں ڈیلے، ڈیریل، اور یعنی وہ اس کو ڈیلے کر کے یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گئے کہ اب 8-10 دن رہ گئے. اور سب کو یقین ہے کہ 29 تاریخ کو جنرل راحیل شریف صاحب جائیں گے. تو یہ چونکہ جنرل راحیل شریف صاحب کا ایجنڈا تھا کہ دہشت گردی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سال کے آخر تک معاشی دہشت گردی سارا ختم، تو اس کے بعد نیا جو آرمی چیف آئے گا وہ یہ نیشنل ایکشن پلان سائٹ پہ چلا جائے گا، اور نیشنل ایکشن پلان بھی سائٹ پہ چلا جائے گا، آپریشن ضرب عضب بھی سائٹ پہ چلا جائے گا.
اب یہ LOC پہ دیکھیں، یہ آج ان کا ایک ڈرون گھسا ہے آج جاسوسی کرتا ہوا، کل وہ سب میرین گھسائی تھی ان کی. میں ویسے تھوڑا سا یہ سب میرین کو جو بھگا دیا نا واپس، ذاتی میری اگر مجھ سے، میں تو خیر نہیں کسی، میری کیا حیثیت ہے، لیکن میرا اپنا دل ہی چاہ رہا تھا کہ سب میرین کے لوگوں کو نکال کے پکڑ کے دبڑدوز کر کے بٹھا لیتے، ان کو بٹھا کے تصویریں سے اتارتے، ان سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے پھر چھوڑتے ان کو، تاکہ کیونکہ انڈیا نے ڈینائی کر دیا نا، انڈیا نے ڈینائی کر دیا، ان کو پکڑ کے بٹھا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے پھر ان کو بھیجتے ہیں سے. تو لیکن اینی وے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا تو نام آئے گا نہیں، اس پہ کافی اوپینینز اور بلاگز جو ہیں وہ یہی لوگ لکھ بھی رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں کہ رزلٹ اگر ان کے فیور میں جاتا ہے تو نواز شریف صاحب تو نہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا. کیس جیتنے نہیں، کیس جیت گئے نواز شریف صاحب، فرض کریں، میں کہہ رہا ہوں فرض کریں جیت گئے، وہی بات کر رہے ہیں، دلیل کیا ہوگی؟ یعنی اب آپ، میں سوچیں نا کہ اگر وہ کیس جیت، یعنی کیس جیتنے کی دلیل یہ ہوگی کہ والد صاحب نے کیا تھا اور بیٹوں نے کیا تھا. یعنی آپ ذرا دلیل دیکھیں نا کہ والد صاحب تھے یا بیٹے تھے. وزیر اعظم کا نام نہیں آتا. آپ دلائل سنیں نا، تو میں دلائل سن کے، جب ہمارے محترم دانیال عزیز صاحب آتے ہیں یا طلال چودھری صاحب آتے ہیں، باقی وزراء آتے ہیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ بچوں نے کیا، بچے باہر رہتے تھے، یا والد محترم نے کیا جو کہ زندہ نہیں ہے، وزیر اعظم کا نام نہیں آتا. یہ دلیل بذات خود قانونی ساتھ چھوڑ دیں بات، آپ یہ اخلاقی طور پہ اور ایک روایتی طور پہ کس قدر عجب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کیا، مطلب میرے مرحوم والد، مطلب یہ مجھے ایک سمجھ سے قاصر ہے کہ ایک جو روایات ہوتی ہیں نا، جو خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں کہ وہ ایک ہائی، وہ مورال گراؤنڈ پہ جہاں خاندان ہے، فیملی ہے، بھائی ہیں، ہمیشہ اب وہ اس بیریئر سے نکل گئے ہیں. یعنی اب جو کیس بن رہا ہے وہ یہ ہے، اگر جیتنے کی صورت میں میاں نواز شریف کا نام نہیں آیا، یعنی یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ یعنی یہ عجیب، یعنی عجب بات ہے کہ والد دنیا میں نہیں. فرض کریں اگر ان کے والد صاحب حیات ہوتے اس وقت، تو والد صاحب کیا کیس اس طرح لڑا جا رہا ہوتا؟ دیکھیں نا، اگر وہ زندہ ہوتے تو کیس اس طرح لڑا جا رہا ہوتا کہ میاں محمد شریف مرحوم جو ہیں وہ انہوں نے ان کو خط دیا، ان کو بلاؤ، وہ کیا سوچ رہے ہوتے؟ کمنگ بیک ٹو اعتزاز احسن صاحب، وہ کہتے ہیں مشورے لے لیں لیکن میں لڑوں گا نہیں. اور یہ جو دوسرے نام آ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق، وہ جو آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے، بابر اعوان صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، وہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں یہ بات پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج پروگرام میں دوبارہ یہ بات کوئی میرے خیال سے 800 دفعہ میں دہرا چکا ہوں، اور میں بات اس لیے کہتے ہیں کہ بات دہراتے کیوں ہیں. بات اس لیے دہراتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات ایک دفعہ کہنے سے نہیں بیٹھتی. یہ پاناما لیکس ایک، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، چوئنگم کی طرح وزیر اعظم صاحب کے پیر سے چپک چکا ہے، چوئنگم کی طرح یہ لگا رہے گا، اور اس بیس پہ لگا رہے گا. اگر فیصلہ ان کی فیور میں بھی آ گیا، اگر فیور میں بھی آ گیا تو بھی لگا رہے گا کہ والد نے کی اور بیٹوں نے کیا اور آپ بیچ میں نہیں تھے. یعنی اس بیس پہ ایک، یعنی عجیب سی بات ہے، بالکل عجیب سی بات ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، یہ بالکل عجیب سی بات ہے. اور اس سے اچھا، یہ جو آرمی چیف کا ہے، اب آپ بریک لیں تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ آرمی چیف کے اوپر میاں نواز شریف فیصلہ کب کر سکتے ہیں. یعنی ابھی تک سمری تو غالباً آ گئی ہے، شاید یہ جو نام تھے، اب وہ فیصلے کی 2 دن وہ باہر ہوں گے، تو وہ فیصلہ 28 تاریخ کو انہوں نے دعوت رکھی ہے، 27 کو وہ واپس آئیں گے ملک میں، 25-26 کو وہ مجھ سے باہر ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے ہونی ہے یا اس کے، تو آپ بریک لیں اس کے بعد بات. جی ڈاکٹر صاحب، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ لندن میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی اہم فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو لائیو ود ڈاکٹر شاہد. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بات بتائیے کہ یہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی مذمتی بیانات کیوں نہیں آتے؟ کل کا واقعہ ہوا، آج LOC کا بھی ہوا، کوئی میرے خیال سے آ جائے گا بیان حکومت کی. جیسے سوال یہ ہے نا، وہ بیان تو آ جائے گا نا، وہ تو ریڈی میڈ بیانات پڑے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں سامنے، وہ ایشو نہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں دیکھیں نا، پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان بطور ایک ریاست کہاں کھڑا ہے اس وقت؟
وزیر خارجہ تو ہمارے نہیں ہیں. ہمارے وزیر اطلاعات کون ہے؟ آپ سے میں مریم اورنگزیب صاحبہ. مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری وزیر اطلاعات نہیں ہیں. ہمارے پاکستان کے اس وقت وزیر اطلاعات بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر مملکت ہیں, وفاقی وزیر نہیں ہیں. اب یہ بات ذرا آپ سمجھیں. ابھی میں نے وزیر اعظم ہاؤس پوچھا کسی سے, تو پتہ یہ چلا کہ جو وزارت اطلاعات کے معاملات ہیں وہ وزیر اعظم خود دیکھتے ہیں. وفاقی وزیر نہیں بنی ابھی تک, وہ ان کو وزیر مملکت بنایا گیا ہے, منسٹر آف اسٹیٹ, فیڈرل منسٹر نہیں. فیڈرل تو نہیں ہے. تو جو اپروولز ہیں جتنے بھی وہ وزیر اعظم تک جا رہے ہیں. یعنی مریم نواز صاحبہ دیکھ رہی ہیں معاملات کو, اور مریم اورنگزیب صاحبہ دیکھ رہی بطور وزیر مملکت. اور انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کہ دوبارہ پرویز مشرف صاحبہ کے وفاقی وزیر کا عہدہ سنبھال لیں چند روز کے بعد. اچھا اب اچھا سنبھال لیں, لیکن بات یہ ہے ساری کہ اب اس کے نتیجے میں جو ایک ریاست کے ایک ہوتا ہے ریاستی امور, حکومتی امور, وہ تاثر کیا بلڈ ہو رہا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے تاثر کہ آپ کا وزیر خارجہ بھی نہیں ہے, وزیر اطلاعات آپ کسی اور کو آپ نے نہیں رکھا, چلیں پرویز مشرف صاحب واپس آ جائیں خیر ہے, مگر پھر سوال ہوگا کہ اس انکوائری کا کیا بنا واپس. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی اس وقت انہوں نے ٹھیک کرنی ہیں. اچھا اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ معاملات پھر الجھ جائیں گے دوبارہ, یعنی مطلب پھر وہی قتل و غارت شروع ہو جائے گی کراچی میں, بلوچستان میں دھماکے, کلدن جماعتیں نکلائیں گی ساری, وہ سب ہو جائے گا. یہ آپریشن آگے چلے گا, یہ آپریشن رک جائے گا, یہ کسی بھی صورت یہ جو بھی جہاں تک یہ جا چکا ہے آپریشن, یہ واپس ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں نا چاہیں بھی تو واپس نہیں ہو سکتا. اب وہ چاہیں بھی تو واپس نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس ہے, ڈاکٹر عاصم حسین کی ضمانت ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کا جو کیس ہے, اس کیس میں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عاصم حسین کی طرف سے کیا دلیل ہے, ان کی طرف سے دلائل کیا ہے. ان کی طرف سے دلائل یہ ہیں کہ رینجرز نے ان کے ہاسپٹل میں جو رینجرز کی طرف سے بل جمع کروائے گئے ہیں ان میں گڑبڑ کی ہے, مینوپولیشن کی ہے. یعنی دیکھیں نا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ابھی تو چلیں دب جائے گا, ہو گئے, لیکن جب لکھیں گے آپ آج سے 1 سال کے بعد یا 6 مہینے بعد جب ڈسکشن شروع ہوگا تو کیا رینجرز تو رہے گی نا اپنی جگہ, وہاں سے ڈی جی رینجرز تبدیل ہو جائیں یا رینجرز تو اپنی جگہ. اور رینجرز نے کیا تھا, ان کی طرف سے یہ دلیل دی گئی ہے. دیکھیں نا ان کی طرف سے یہ دلیل دی گئی ہے. وہ دلیل اگر وہاں ہوتی ہے کامیاب تو پھر وہ دلیل بلوچستان میں کیوں نہیں ہوگی, خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں, پنجاب جو نوگو بالکل انٹچیبلز, پنجاب میں تو آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے کسی کا, بات ہی نہیں کر سکتے, نہ اندرون سندھ. یعنی کیا یہ ایسے چل سکتا؟ نہیں چل سکتا. اس کی وجہ یہ, یعنی آپریشن نے کیوں آگے جانا ہے, جو بھی ہو اس آپریشن نے آگے جانا ہے, کیونکہ اس کا جو ریورسل ہے, جس کو جو میاں صاحب کو بھی علم ہے, جو میاں صاحب جانتے ہیں اچھی طرح, جو باقی سیاسی قیادتیں بھی جانتی ہیں اچھی طرح, کہ اگر اس کو آپ واپس لے کے جاتے ہیں تو آپ کی جو ریاست ہے, ملک, وہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی, خود حکمراں متحمل نہیں ہو سکتے. ان کے گھروں کے اندر گھس کے پتا چلا کہ لوگوں نے دوبارہ خدا نہ خواستہ پھٹنا شروع کر دیا. دہشت گردی تو ہر قسم کی ہے نا. دہشت گردی اگر ایک طرف آپ نے قابو پایا ہے تو اس کے باقی یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک خودکش, ایک ٹارگٹ کلر جو ہے وہ کلدن جماعت کا نکلے تو اندر ہو جائے, مطلب اور وہ کسی اور پارٹی کا نکلے تو وہ گھومتا رہے. یہ کیسے پاسبل ہے بھائی؟ تو اس سے اچھا ہے کہ میں 2 ممبرشپ لے لوں. تو جہاں پر آپ نے آگے ہی جانا ہے, ادروائز کیا ہوگا, جیسے ہی آپ اس کو روکتے ہیں, آپریشن ضرب ہے اس کو, یا اس کو جو بھی نام دیں, اگلی قیادت جو بھی اس کو نام دیں, یا نیشنل ایکشن پلان کو جیسے جوتے ہیں, آپ کی ریاست جو ہے وہ ایک دم سے لرز جائے گی ایک دم سے. اور پہلی دفعہ دنیا میں پاکستان ایک ایسی جمہوریت, ایسی طرز حکمرانی, یا جو بھی جہاں پر کسی بھی یہ طے ہو جائے گا, یہ رول لکھا جائے گا کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہی نہیں لے سکتے. مطلب آپ بات ہی نہیں, آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہو, آپ حکومت میں ہو, حکومت سے باہر ہو, آپ دائیں ہو بائیں, آپ کہہ ہی نہیں سکتے. اور آپ کا پورا نظام دیکھیں, جو چیف جسٹس آپ نے کل بات کی نا کہ عدالتیں بند کر دیں, جی, مردم شماری پہ جو انہوں نے
کافی لیکن بھرمی دکھائی ہے. بات یہ ہے کہ جب لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا کہیں کانفلکٹ ایک ہوتا ہے نا تنازع کھڑا ہو جائے. اب اس وقت تنازع کھڑا ہے عوام میں, ریاست میں اور اشرافیوں میں. ایک تنازع کھڑا ہو گیا. تنازع یہ ہے کہ کیا ملک کو ایسے ہی چلنا چاہیے آگے اسٹیٹس کو, اب یہ اس کو ٹوٹنا چاہیے. اسٹیٹس کو توڑنے کا آپ سمبل لے لیں, علامت لے لیں عمران خان کو. اس کے وہ سیاست ٹھیک نہیں کر رہا, حامد خان ہے نہیں ہے, جو بھی آپ اس کو جو بھی لیں, آپ اس پورے پولیٹیکل کھیل میں سے پاکستان کی سیاست میں سے صرف عمران خان صاحب کو ذرا سائڈ پہ کر دیں. صحیح ہے. اور پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو تمام جماعتوں میں مشترکہ بات ہے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, ایم کیو ایم, فضل الرحمان صاحب, تمام پارٹیوں میں ایک چیز مشترکہ ہے اور وہ یہ کہ عمران خان کو گالیاں دینی ہے. اب دیکھیں نا, جہاں یہ بات اس بات پہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, وہاں تمام لوگ ایک ہی وقت میں عمران خان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ عمران خان سیاست کو چھوڑ دیں, وہ ایک یعنی وہ میں نے کہا نا پارٹی کیسی ہے, وہ خود کیسے, اس کو چھوڑ دیں. وہ چونکہ اسٹیٹس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں, اسٹیٹس کو توڑ دو, میرا بھی احتساب کرو. وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی کرو, وزیر اعظم کے ساتھ کر دو, دو کٹہرے کھڑے کر دو, میں بھی ہوں, وہ بھی ہو, وہ بھی ہو, سب کے قرضہ معافی سب کو ڈال دو ایک ساتھ. لیکن وہ چونکہ اس لیے سارے کے سارے مل کے ویزاوی ون کھڑے ہو گئے جا کے تھے. کیا اس طرح آگے چل سکتا ہے؟ اگلے سال یعنی 2019 تک یا 18 تک آپ کا ملک معاشی طور پہ ایسی جگہ کھڑا ہوگا, خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو بالکل کلیئر ہو گیا. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جن فلن کو دیکھ لیں, باقی اپوائنٹمنٹس دیکھ لیں, سیکرٹری اسٹیٹ کا انتظار ہے, وہ بھی یقیناً وہی ہم خیال ہوں گے, کوئی جان بالٹن ہو یا روڈی گلیانی جو بھی ہو. وہ کیا وہ تو ایڈ بند کرنا اور یہ وہ سینکشن میں وہ سارا چلے. معاشی طور پہ آپ ایک ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں جہاں پر یہ سوال اٹھنا شروع ہوگا کہ پاکستان جہاں پہ گٹر ابل رہے ہیں, جہاں پہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں, جہاں پہ پیسہ تو چلے گا باہر سارا, جہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سارا, کیا پاکستان کے کیا پاکستان یہ اٹھائیں گے؟ آپ کا ایک ہے نا پورا طبقہ تیار بیٹھا ہے, دیکھیں نا یہ کیا پاکستان کے نیوکلیئر ہونے چاہیے, اتنے مہنگے نیوکلیئر ہونے چاہیے, کیا پاکستان کو دفاع پہ پیسہ خرچ نہیں, کیوں پاکستان کیوں اتنا بجٹ کیوں ایسے کر رہا ہے, کیوں کیا آپ کیا انڈیا کے ساتھ کریں نا, اس کے افغانستان یہ باقی آپ کریں نا, ختم کریں نا دفاع ختم. تو ایک طرح سے ملک کو جو کہتا ہوں نا کہ معاشی طور پہ ایسی جگہ پہ لایا جا رہا ہے جہاں پر آپ کی ریاست متحمل ہو ہی نہیں سکتی, کسی نہ کسی جگہ آپ نے کرپشن کر, یہ نہیں کہ آپ ساری پارٹیوں کو نہ, لیکن میگا کرپشن کیسز, یعنی آپ نے طے کر لیا کہ 10 کروڑ سے 9 کروڑ سے نیچے کرپشن نہیں ہے, مان لیں آپ چلے مان لیں 50 کروڑ سے نیچے والا بھی ایماندار ہے, مگر اگر 400 ارب روپیہ ایک آدمی 400 ارب روپیہ اور وہ ہوا میں نہیں ہے, آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ خلیجی ریاستوں میں چلے جائیں, آپ لندن میں چلے جائیں, آپ اسپین میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں ہوٹلز میں رہ رہے ہیں لوگ, بڑی بڑی ان کی ولاز بن گئی ہیں, بڑے بڑے پیلسز بن گئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مطلب یعنی پوچھ بھی نہیں سکتے آپ ان سے کہ یار ایک منٹ یہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں. اگر آپ نے پوچھ لیا تو آپ جمہوریت کے خلاف ہیں, آپ جمہوریت کے خلاف ہیں. اگر آپ نے پوچھ لیا کہ چوری تم نے کیوں کی, لیکن ایک سڑک پہ جاتا ہوا آدمی, یعنی تھانے آپ بند کریں یا تھانے آپ کھلے رکھیں صرف اس لیے کہ پولیس والے رستے میں موٹر سائیکل سواروں کو روک کے رات کے وقت بیچارے خود بھی خوار ہو رہے ہوتے ہیں, پولیس والے ان کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد 200 روپے پکڑ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. وزیر اعظم اگر وزیر اطلاعات بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, تو یہ ٹرمپ کو کیا جواب دیں گے؟ جیسے کہ یہ کیا کریں گے کیا وزیر اعظم؟ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اس وقت دیکھیں, اس نے یہ جہاں چلا گیا ہے نا معاملہ, کچھ چیزیں ریورس ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اب 29 تاریخ کے بعد لوگ پوری دنیا اور پورا پاکستان اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 29 کے بعد کیا ہوتا ہے. 29 کے بعد پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں اگلے مہینے کی جو آئیں گی تاریخیں, ان تاریخوں میں کیا ہوتا ہے. کیا لوگ جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, ابھی تو جیلوں میں ہے ہی کوئی نہیں, وہ جو بھی ہیں وہ کیا وہ بھی سب باہر آ جائیں گے سارے نکل کے, ملک سے باہر نکل جائیں گے سارے, آرام سے ہو جائے گا سارا, سب ٹھیک ہے. یار وہ انتہا پسندی ختم کرو نا, وہ انتہا پسندی کیا ہوتی ہے, اس کو ختم کرو, وہ ختم کرو, وہ ختم کرو, اور کرپشن میں کوئی بات نہیں کرے گا. اچھا کسی بھی آپ کرپشن کا نام ہی نہیں لے سکتے, کیونکہ جہاں آپ کسی اسکول کی کرپشن کی بات کریں گے وہ کہیں گے اس میں یہ وزیر ہے اس کا. آپ ہاسپٹل کی کرپشن میں کہیں گے کہ دوائیاں کیوں نہیں آ رہی, تو وہ کہے گا فلانے کا بیوروکریٹ ہے, فلانے کا آدمی.
تو یعنی پاکستان میں یا تو وہ چیپٹر وہ جو خود بات کی تھی چیف جسٹس صاحب نے کہ یا تو یہ سسٹم ہی ختم اس کو بند کر کے بالکل بند کر دیا جائے, تھانے وانے بند بالکل پاکستان میں, یہ بالکل نیب بھی ختم. یہ نیب کے بارے میں بھی تو کہہ چکے ہیں نا چیف جسٹس صاحب, میں نہیں کہہ رہا, چیف جسٹس صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ یہ کرپشن کو پروموٹ کرنے والا ادارہ ہے. یعنی وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے ارب روپے لوٹے اور اس میں تو یہ ادارے سارے بند. یہ ایف آئی اے کا کیا رول رہ جائے گا اس کے بعد میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد یعنی لوگ یہ ریورٹ نہیں ہوتا, یہ ریورٹ ہو ہی نہیں سکتا, یہ واپس جا ہی نہیں سکتا. اس نے باہر صورت آگے جانا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جہاں پہ وزیر اعظم, جو میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ فیصلہ کرنے سے ہچکچا رہے ہیں ابھی تک, مضبوط فیصلہ. امریکہ نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اناؤنس کر دیا, ابھی ٹرمپ صاحب بیٹھے ہی نہیں ہیں, ابھی وہ وائٹ ہاؤس کا انہوں نے باہر سے نظارہ کیا ہے, یہ اندر گئے تھے اس دن خیر اوباما سے ملنے, لیکن ابھی تک وہ جو وہ انتظار کریں گے اندر جا کے وائٹ ویسٹ ونگ میں بیٹھوں جا کے, لیکن انہوں نے اناؤنس کر دیے سارے لوگ. اور آپ کے ہاں آخری 10 دن رہ گئے, 2 دن وزیر اعظم کے باہر ہیں اس میں, اور ایک دن دعوت ہونی ہے, کور کمانڈرز کانفرنس ہونی ہے, اور ابھی تک اناؤنس کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب ابھی تک اناؤنس کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ حالانکہ ایک روٹین سی چیز ہے, ایک عام سی بات ہے اور اس کو عام صحیح ہونا چاہیے آرمی چیف کی. لیکن یہاں چونکہ پاکستان کی ایک تو پولیٹیکل ہسٹری بھی رہی ہے نا, یعنی اب وزیر اعظم صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے 2018 کا الیکشن بھی جیتنا ہے, یعنی ان کے ذہن میں کہ میں نے 2018 کا الیکشن جیتنا ہے, اور 18 کا الیکشن جیتنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ ہے, اور ان کے ذہن میں کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے ذہن میں کہ فوجی قیادت ایسی ہو جو, حالانکہ فوجی قیادت کا کیا, لیکن وہ پاکستان کی ہسٹری ایسی رہی ہے, پاکستان کی سول ملٹری ریلیشن شپ بیلنس میں تو نہیں رہے, تو اب ان کے ذہن میں وہ ہے. اچھا وہ راحیل شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے, یہ میں پہلے بھی کہتا رہوں, بار مثال ہی نہیں رہے. راحیل شریف صاحب نے جمہوریت کو آگے وہ لے کے چلے, کیا انہوں نے گین کیا کیا نہیں گین کیا 3 سالوں میں, جہاں تک آپریشن ہو سکتا تھا ہوا, جہاں پہ اچانک شور ہونا شروع ہو گیا کہ جمہوریت ہل رہی ہے, سازش ہو رہی ہے, وہ رکے, انہوں نے کہا جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے, انہوں نے طریقے کے ساتھ سسٹم کو آگے چلایا. لیکن اگلا چیز جو آئے گا وہ وہاں سے اس کو اٹھائے گا نا جہاں سے چیزیں رکی تھیں. اگر وہ چیزیں ریورٹ ہوتی ہیں تو ریورٹ وہ ہو ہی نہیں سکتی. اب مثال کے طور پہ اب انڈیا اگریشن کر رہا ہے, وزیر اعظم کو اچھے تعلقات چاہیے انڈیا سے, انڈیا وہاں سے ڈرون بھیج رہا ہے, لیکن آپ یہاں چوڑیاں بھیجیں گے ڈرون میں, وہ ادھر سے سب میری آ رہی ہے, آپ لڈو بھیجیں گے آگے سے, ادھر سے گالیاں پڑ رہی ہیں تو آپ یہاں سے قصیدے بھیجیں. تو آپ اس دنیا میں جو, اور امریکن سے کون, وہی بات, امریکنز کے ساتھ ایران کے ساتھ جہاں سخت کی قیادت آنے والی ہے, حسن روحانی تو نہیں رہیں گے وہاں اس ریجنل امریکن چینج کے بعد, معاہدہ ختم ہو گیا, پہلے بھی میں نے بات کی. ایران میں قیادت چینج ہوتی ہے, افغانستان کی پالیسی, انڈیا کی پالیسی, آپ کی سیاسی قیادت اور حکومت اگر اس بات پر آمادہ ہی نہیں. دیکھیں دو باتیں, میں نے ابھی کسی سے میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا جی کیا معاملہ ہوتا ہے وزیر اعظم کا, میاں نواز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, کیا وہ شخصیات کے ساتھ, انہوں نے کہا شخصیات کے ساتھ نہیں ہے, بالکل ایسی وہ ادارہ, مطلب میاں صاحب کا ایک ہے, میاں صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کو جو بھی وہاں شخصیت آئے وہ ہمیشہ وہ چاہیں گے کہ وہ مطلب وہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے پہلے سفورہ گوٹ کا ثانیہ ہو گیا, اے پی ایس ہو گیا, یہ ہو گیا, مطلب زیادہ ایکٹیو نظر آئے. نئے آرمی چیف کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, فوری طور پہ لوگ نئے آرمی چیف کو دیکھیں گے کہ نیا آرمی چیف جو ہے کیا وہ نیا آرمی چیف اس کو کنٹینیو کرتا ہے, یا نیا آرمی چیف جو ہے وہ کیا فیصلہ کیا کرتا ہے. دیکھیں جب راحیل شریف صاحب آئے نا تو راحیل شریف صاحب کا نام نہیں چل رہا تھا, اور کیانی صاحب گئے, راحیل شریف صاحب آ گئے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا شروع کا عرصہ تھا, میاں نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ اپوائنٹمنٹس نہیں کی تھی, یعنی ہمیں اندازہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی وزیر خارجہ آ جائے, کوئی اچھے لوگ لگ جائیں کچھ اداروں میں, کچھ. میاں نواز شریف صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے, وہ لائلٹی, وہ وفاداری, مجھ سے وفاداری کم, اور مطلب کون نیب پتہ اس کے وہ پر کاٹ دیں گے نیب کے, اس کی یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلانا. اس صورتحال میں وہ یہ امپورٹنٹ, اب کرپشن کے کیسز جو بھی ان کے حق میں فیصلہ ہو, میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ سارے معاملات انڈیا, اب اس میں اگر وہ ایک اپوائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا امتحان ہوگا فوجی قیادت, جمہوریت کو بھی, لیکن جمہوریت کو بھی چلائے, جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے, جمہوریت چلے لیکن ساتھ ساتھ آپریشن نہ رکی جائیں, کیونکہ آپریشن اگر رکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں
یا اس طرح کا تاثر بنتا ہے کہ جی فلانا آدمی چھوٹ گیا، فلانا آدمی چھوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا. وہ نئی عسکری قیادت بھی اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو یعنی وہ جو پبلک پریشر ہوگا اس کو برداشت کر سکے گی. میاں نواز شریف اور برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ پبلک پریشر کو چھوڑ دے ریاست نہیں برداشت کر سکے گی. اور اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب فیصلہ جلد کریں، میرٹ پہ کریں، اور بالکل اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس عسکری قیادت کی تبدیلی کا پیناما لیگ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ عدالتوں پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ عدالتوں کو بھی تو دیکھ رہے ہیں، لوگ نیب کو دیکھ رہے ہیں، لوگ ایف آئی اے لوگ ہی دیکھ رہے ہیں کہ 29 تاریخ کے بعد پورے ملک میں پتہ چلتا ہے اچانک میں نے کہا جیلوں سے وہ جو کرپشن میں بھاگے ہوئے لوگ ہیں ملک سے باہر، وہ ان کو پھولوں کے ہار لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایئرپورٹوں میں ان کو ڈالنے کے لیے. تو وہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ویکینڈ ختم ہو رہا ہے، عمران خان واپس آ جائیں گے. اب آپ کی ذاتی کیا رہے عمران خان کو کس کو وکیل کرنا چاہیے؟ نہیں عمران خان چودھری نثار صاحب سے ملاقات ہوئی ویسے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے ان کی لندن؟ نہیں میرے خیال سے نہیں، وہ ملاقات نہیں ہوئی. ایک بات ہوئی کہ چودھری نثار صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے. ان کے دو ان کے ایک تو ہرنیا کا تھا اور ایک ان کے آنکھوں کا ہونا تھا. میں نے سرجری تھی وہ آج ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے صحت دے. دوسری آپریشن بھی ان کو ہو جائے گا ٹھیک. وہ واپس آ جائیں اور ان کی صحت سے واپس آ جائیں، کیونکہ یہ ان آخری دنوں میں جو آخری دن ہے یہ 10 دن آرمی چیف کی جانے اس میں چودھری نثار صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے، رول پلے کرتے ہیں. وہ اس وقت ان کا جانا تھوڑا سا نامناسب لگا سب کو، کیونکہ ایمرجنسی سرجری نہیں تھی. ہوتے ہیں ایمرجنسی میں سرجری، اپینڈکس ہو گیا کوئی ایسی، کوئی وہ نہیں تھی ایمرجنسی. ایک سرجری تھی جو ڈیلے بھی ہو سکتی تھی، بہرحال انہوں نے کروا لی. اچھا ہے اس وجہ کے وہ واپس آئے اور آنے کے بعد ان حالات کو ذرا دیکھیں. انہوں نے خود باہر رہنا کیوں اس وقت پریفر کیا، یہ ایک سوال یہ نشان ہے. وہ باہر کیوں رہے اس وقت ان حالات میں؟ انہوں نے کیوں سرجری، کیوں چھٹی کے لیے اپلائی کیا؟ وہ بعد میں بھی جا سکتے تھے. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگلے یعنی ہم تو اب پروگرام میرے خیال سے سوموار کو ہوگا، کل کا ایک دن نہیں ہوگا، تو سوموار کو جب آئیں گے تو اس دن غالباً عمران خان صاحب بھی واپس آ چکے ہوں گے، اور عمران خان صاحب آ چکے ہوں گے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ہفتہ، یعنی ہم ایک ہفتے کی بات کریں گے، اور اس ہفتے کے اندر 2 دن وزیر اعظم ملک سے باہر. اچھا اب وزیر اعظم باہر، وزیر اطلاعات بھی باہر، وزیر خارجہ بھی باہر، اور یہ بات بڑی اہم ہوگی کہ اس دورے میں ان کے ساتھ کون کون جاتا ہے، کون سے گزرا، ان کی ڈیلیگیشن میں کون کون ہوتا ہے. اگر انہوں نے اعلان 27 کو کرنا ہے، فرض کریں اگر انہوں نے اعلان 27 کو کرنا ہے، تو پھر ان کے ساتھ کون ہے. اگر پہلے انہوں نے کر دیا تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، اگر پہلے جانے سے پہلے اعلان کر جاتے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے نا، بالکل لوگ رک کے اسلام آباد میں بیوروکریسی نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں، بالکل خاموشی سے کام بند. الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں آرمی چیف نے، وہ مل رہے ہیں. الوداعی تو بھی پراپر نہیں شروع ہوئی کیونکہ نام ہی اناؤنس نہیں ہوا، لیکن وہ بہرحال یعنی وہ مل رہے ہیں لوگوں سے، اپنے طور پہ مل رہے ہیں ظاہر ہے، جا کے وہ ملاقات کر رہے ہیں. وہ دیکھیں نا وہ جو روایتی ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ جانا اور ہر جگہ کرنا، وہ شاید انہوں نے کر بھی لیا ہے پچھلے دنوں میں، لیکن وہ فارمل اناؤنسمنٹ اگر پہلے ہو جائے تھوڑا سا یا ہو جاتی تو اتنے دن مل جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا جو میں نے پہلے بات کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اہم ترین فیصلہ کرنے سے میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی پیچھے رہ گئے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ تو اس نے تو بننے سے پہلے ہی کر دیے، وہ تو وزیر اعظم بالکل یعنی اس وقت تک وہ ان کا ذہن نہیں طے ہو پایا کہ اچھا. دوسری بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی تھکاوٹ ہونا تو آواز ذرا آہستہ ہو جائے تو لوگ کہنے شروع ہو جائے ڈاکٹر صاحب آپ ڈپریس ہو گئے. تو میں تو کہتا ہوں میں ڈپریس نہیں ہوا، اس آپریشن زبردست نے آگے چلنا ہے. اور یہ بالکل اس طرح جو ہماری حکمراں اشرافی جمہوری ڈیریل نہیں ہوگی، حکمراں اشرافیہ جو مرضی سوچے گی نا، جو بھی سوچے گی، یہ جو بھی پلان کر رہے ہیں اس سے الگ ہوگا، ان کی پلاننگ سے الگ ہوگا. اگر وہ سوچ رہے ہیں نا کہ بارش ہو رہی ہے بارش ہونی ہے بارش ہونی ہے تو ہوا کے جھکڑ چل رہے ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب آنے والا ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کو جو تجزیہ آپ نے پیش کیا اس کی مناسبت سے اگر دیکھیں تو آنے والی ڈیولپمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ سے اب سوموار کو ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشید عالم مرزا نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سی پر
रक्त चक्री के मकाम पर एक भारतीय ड्रोन को पाक फौज ने मार गिराया है। तमाम तरह जो मुख्तलिफ वो अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है, जो हटदर्मी दिखा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी पाक फौज दे रही है। इसके अलावा पनामा लीज के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हम तज्जिए पेश करते रहे अपने प्रोग्राम में, वो तमाम तर तज्जिए सच साबित हुए नजर आते हैं। और अब जो नेक्स्ट वीक जो इम्पोर्टेंट वीक है उसमें भी जो कुछ डेवलपमेंट्स होंगी उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो आज रही वो वज़ीर आज़म की कुछ मसरूफियत रही लाहौर में, वो लाहौर में है और आज वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरहूम जहांगीर बदर साहब के घर गए और उनसे ताज़ियत की। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तबसरे का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी और अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई LOC पर दोबारा जो ड्रोन गिराया है पाक फौज की जानिब से, कल समंदरी हदूद की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, आज फिजाई हदूद की। देखें, सबसे पहले तो असल बात से मैं शुरू करता हूँ और फिर ये आता हूँ कि जो साइड पे मुख्तलिफ मामला चल असल मामला जो असल खबर है और जो इस वक्त आप समझें कि सरगोशियों में बात कही जा रही है, पूछी जा रही है, महफिलों में डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि 10 दिन बाद या 9 दिन बाद आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने रिटायर होना है। ठीक है, एक्सटेंशन वाला किस्सा तो खत्म हो गया। जो बीच में मैं बहुत पहले से इस प्रोग्राम में जहाँ भी बात हुई तो मैं ये कहता रहा हूँ कि एक्सटेंशन की बात ऐसे ही उड़ाई जा रही है, मुख्तलिफ प्रपोजल, एक्सटेंशन तो नहीं है। अच्छा, अब उसमें डिस्कशन इस वक्त क्या है कि अगले 9-10 दिन में नए आर्मी चीफ ने आना है और 2 दिन इसमें 2 दिन यानी 25 और 26 तारीख को वजीर आजम पाकिस्तान मुल्क में नहीं होंगे, वो तुर्कमेनिस्तान के दौरे पे होंगे। अच्छा, 2 रोज उनके आप इसमें से निकाल दें तो 2 दिन के लिए वो तुर्कमेनिस्तान जा रहे हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट दौरा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मुख्तलिफ मुआहदे, तवानाई, गैस, ये वो सारा करेंगे। लेकिन ये इन दिनों में ये जो दिन है तो इसमें से आप ये 2 दिन और निकाल दें, जिसमें मुल्क से बाहर रह के वो फैसला तो करना मुनासिब नहीं लगता, तुर्कमेनिस्तान से वो ऐलान करें। तो वो जो भी ऐलान होना है वो इन दिनों में होना है। अच्छा, कुछ देर पहले एक खबर आ रही थी कि 28 तारीख को जनरल राहील शरीफ साहब को अच्छा फेयरवेल देने की तैयारी हो रही है वज़ीर आज़म हाउस में। तो जाहिर है कि अगर फेयरवेल उनको 28 को देना है तो 27 का देने का आता है जब वापस आते हैं वज़ीर आज़म, 25 से पहले का दिन आता है। अच्छा, अब इसमें कहीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी होनी है, आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो जनरल राहील शरीफ साहब की